अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया आपकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। वबिल आखरति हुम युकिनून, और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। मोमिनों की सिफ़ात जो गुज़र चुकी उनमें से एक सिफ़त ये भी है कि मोमिन वो हैं जो कुरान पाक पर ईमान रखें और जो उससे पहले नाजिल किए गए किताबें उन पर भी ईमान रखते हों और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कुरान पाक पर ईमान रखने की। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, अगर कुरान पर ईमान नहीं तो वो ईमान ही काबिल कबूल नहीं। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमानी किताब दी गई है वो कुरान है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान पाक पर ईमान लाना चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, आम बात, आम लोगों की फ़हम की बात है। लेकिन उससे पहले जो किताब नाजिल किए गए उन पर भी ईमान रखना है। उसके बारे में ये कि हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक मजलिस में बैठे हुए थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में एक पेज था और हज़रत उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये देखें कि ये कितना अच्छा लिखा हुआ है। उसमें तौरात की जो कुछ नसीहतें थी, अक़ल की बातें थी, वो थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला वो पढ़ते गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से मुतग़य्यर होता गया। तो अब वो तो पढ़ रहे थे हज़रत उमर, उनकी नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नहीं गई, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ रहा है और उनका चेहरा मुतग़य्यर हो रहा है। तो उन्होंने एकदम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि उमर, इशारा किया उनको, उमर रुक जाओ। तो हज़रत उमर रुक गए और जैसे ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो वो भी समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी है। तो उन्होंने उसी वक्त वो पेज रखा और कहा कि अल्लाह के रसूल, आमनतु बिल्लाहि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या, कि मैं अल्लाह को अपना माबूद बनाने पर राज़ी हूँ, इस्लाम को अपने दीन बनाने पर और आपको अपने रसूल बनाने पर राज़ी हूँ। तो ये चीज़ थी इस बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक आने के बाद दूसरे आसमानी किताबों के अहकामात नहीं रहे कि भाई हम उनको इस नीयत से पढ़ें कि इनके अहकामात पर अमल किया जाए या उनमें से बातें देखी जाए, तो ये नहीं है। बल्कि अच्छा, अब हमें क्या करना है? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला, हमें ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जो तौरात, इंजील, ज़बूर नाजिल की है हम उस पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की है। अच्छा, ये हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि आसमानी किताबों में यहूदियों ने, ईसाइयों ने उसमें फेर फार कर दिए, तग़य्युर कर दिया है, तब्दील कर दिया है। अगर आप ईसाई बुक्स देखें तो ईसाई जो अपने किताब इस्तेमाल करते हैं मज़हब के लिए, उसमें तौरात है, तो तौरात के उन्होंने मुख्तलिफ़ नाम दिए हुए हैं, पता नहीं कितने नाम दिए हुए हैं। मैं तो पढ़कर हैरान हो गई कि या अल्लाह, ये क्या धंधा है। उन लोगों ने क्या किया कि इतने सारे किताब दे दिए हैं और इतने सारे उनके नाम दे दिए हैं और फिर हर किताब का दूसरे किताब से टकराव मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक किताब में लिखा गया है कि ये करो, दूसरे में लिखा गया है कि ये नहीं करो। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कोई कि ईसाइयों ने और यहूदियों ने अपने किताबों में ख़ुद फेर फार करवाया है अपने आलमों से। हालांकि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता थे, तीनों आसमानी जितने भी किताब नाजिल हुए, 4 नाजिल हुए, 3 जो कुरान के अलावा हैं। तो ये तीनों किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया, ऐसे ही जैसे कि कुरान नाजिल किया गया। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने अपने दीन में और अपनी किताबों में फेर फार किए और अपनी तरफ से उसमें ख़ुद अहकामात डाले हैं, कुछ अहकामात निकाल दिए हैं। यहूदियों की तो आदत ये रही है कि उनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वो नहीं करते थे और जो चीज़ पसंद आती थी तो वो करते थे। दूसरी इनकी आदत ये थी कि अगर इनसे कहा जाता था कि ये काम करो तो वो नहीं करते थे और अगर कहा जाता था नहीं करो तो वो ज़रूर करते थे। यानी उल्टा दिमाग, हर बात में उल्टा काम। तो यही इनकी आदत और इनका तरीका रहा है। तो अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको मोमिन आप तब तक नहीं हो सकते हो जब तक कि आपके कुरान पाक पर ईमान हो या उसके अलावा जो दूसरी आसमानी किताब है उन पर भी आपका ईमान हो। अब ईमान तो हमारा है, लेकिन क्योंकि इन किताबों में फेर फार हो चुकी है तो हम अपनी तरफ से ये नहीं कहेंगे कि ये किताब जो है मौजूदा किताबें हैं ये आसमानी हैं, बल्कि हम कहेंगे जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, तौरात, इंजील, ज़बूर जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है, हम उस पर ईमान रखते हैं।
یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو موجود ہے ان کے پاس اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. اچھا پھر کرنا کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے سامنے کوئی توریت پڑھتا ہے، اگر کوئی ہمارے سامنے انجیل پڑھتا ہے، زبور پڑھتا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا احکام ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی طرف سے اضافہ ہو. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آسمانی کتاب جتنے بھی ہیں، ایک قرآن پاک ہے، باقی اس کے علاوہ جو 3 ہیں ان چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. سب سے پہلے قرآن پر ایمان لائے، اس کے بعد جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے کتابیں اس پر بھی ایمان لائے، تبھی وہ مومن ہوگا. مومنوں کی صفتیں جو پیچھے سے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. آخرت پر یقین کے بغیر تو ویسے بھی ایمان قبول نہیں ہے. یہ تفصیل سے بیان ہو چکا کہ بھئی آخرت کا مطلب کیا ہے، قیامت کیا ہے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، عقل اسے تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، پیچھے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر کے آ چکی ہوں مالکی یوم الدین میں. آخرت کا دن اچھا اب ہے کیا؟ آخرت کا دن پہلے تو اس کو آخرت کہتے کیوں ہیں؟ آخرت کا مطلب ہوتا ہے دور، دوسرا، پیچھے والا. یہ لفظ اس لفظی مطلب اس کا یہ ہے کیونکہ دنیا آگے، دنیا کو اولا کہا جاتا ہے، دنیا پہلے، اور دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب. آخرت کا مطلب ہوتا ہے دور. تو دنیا کیونکہ قریب ہوتی ہے، ہم دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور ہوتی ہے، وہ ہم سے دنیا کے بعد ہم وہاں جائیں گے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. آخرت پر یہ لوگ یقین رکھیں گے. کیا یقین رکھنا ہے؟ کہ بھئی حساب کتاب ہے، مر کر اٹھنا ہے، ہم اٹھیں گے مر کر اور قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے. تو اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس حساب سے بندوں سے حساب کتاب کریں گے. تو آخرت پر یقین رکھنا یہ بھی جو ہے ایمان کی نشانی ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان صفت مجمل اور ایک ہے مفصل. مفصل میں یہ ساری تفصیلات کے ساتھ آ چکی ہیں کہ کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا ہے. اس میں سے ایک چیز یہی ہے آخرت پر ایمان لانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، ہدایت انسان کی اپنی خوبی نہیں ہے، ہدایت انسان کی اپنی کوالٹی نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھی میں ہدایت پر ہوں اپنی طرف سے، کہ میں اس لائق ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں. نہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے. تو ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی کو بھی ہدایت دے دی، جو کہ غلام تھا، جو کہ ایک حبشی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہدایت دے دی، جس کے ایمان لانے کے وہ کہتے تھے کہ حضرت بلال حبشی کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو میرا تو نمبر ہی نہیں آنا تھا، کیونکہ ایک تو میں غلام، پھر میں حبشی، مجھے کون دیتا ہدایت؟ یہ تو شکر ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے جو مجھ کو ہدایت ملی. اور بلال حبشی کون ہے؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں. جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی نبی نہیں داخل ہو سکتا. جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی امت داخل نہیں ہو سکتی. دنیا کے موجود انسانوں میں سے سب سے پہلا انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاقوت کی ایک اونٹنی پر سوار ہوں گے. اس اونٹنی کی جو مہاریں ہیں وہ حضرت بلال حبشی تھامے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ اس کو چلاتے ہوئے جائیں گے جنت میں تو آپ دیکھیں کہ جو جانور کی مہاریں کھینچ کر آگے لے کر جاتا ہے تو وہ پہلے ہوتا ہے، اونٹ اور سواری دونوں بعد میں آتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ان کے خادم جنت میں داخل ہوں گے. وہ کون؟ بلال حبشی. اور وہ کون؟ جو اپنے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ شکر ہے یا اللہ کہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. تو ہدایت میرے رب کی ہے، جس کو چاہے دے دے. نبیوں کے اولاد کو نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے. نبیوں کے والد کو نہیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جہنم میں جائیں گے. اللہ رب العزت نے نبیوں کی بیوی کو جس کو چاہا نہیں دی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں گرفتار ہو گئی اور تباہ برباد ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو دے دیا. اللہ چاہتا ہے تو دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے،
لیکن ایمان لے آئی، اس کا شوہر جو ہے اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا اللہ اور اس کے نبی کا دشمن، اور وہ بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے۔ ہدایت تو میرے رب کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے ہدایت کہ کیسے ملتی ہے کیسے نہیں ملتی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلوں، ایک شخص جنگلات میں رہتا تھا، کسی جزیرے پہ رہتا تھا جہاں پر کسی انسان کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عربوں کی ایک پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے یہ کشتیاں بڑی بڑی ہو جاتی تھیں، جس کو بیڑے کہتے ہیں ہم سندھی میں، کشتیاں بڑی ہوتی تھی، اس میں سفر کرتے تھے لوگ، کیونکہ جہاز تو تب تھے نہیں۔ تو ایک کشتی ایسے ہی بھٹکتی ہوئی اس جزیرے پر آ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر موجود ہے جو کہ پھل کھاتا ہے اور دنیا سے بالکل بے رغبت ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ تو ان کو کہا، ان عربوں نے کہا کہ خدا کے بندے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو ایمان لے کر اسلام کی دعوت دی اسے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہدایت منظور تھی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس چلو۔ تب تک انہوں نے اپنی کشتی سیٹ کر لی جو کہ ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب ہمارے ساتھ واپس چلو اور شہر میں چلو اور ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سیکھو۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ سوار ہو گئے کشتی میں، اور یہ واپس جب شہر میں اترے تو جب یہ اترنے لگے تو انہوں نے، جو سارے مسافر تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ واقف نہیں ہے شہر کا، اور اسے نہیں پتہ لوگوں کا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب یوں کریں کہ کچھ پیسے جمع کر کے تھوڑے بہت اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے پیسے جمع کیے اور آ کر اس کو دیے، اور اس کو کہا کہ یہ تم رکھ لو، تمہیں ضرورت کے لیے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس نے کہا سبحان اللہ، جس دین کی تم لوگوں نے مجھے ہدایت دی ہے یا جس تعلیم دی ہے، دعوت دی ہے، اس دین پر تو تم لوگوں کا ہی عمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنا ہے جب میں جنگل میں تھا اور میں اللہ سے واقف نہیں تھا اور میں ساری دنیا سے کٹا ہوا تھا، تو اس رب کی ذات نے مجھے تب تنہا نہیں چھوڑا اور مجھے ضائع نہیں کیا۔ اور تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ اب جب میں مومن ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، تو وہ رب مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا اور مجھے ہلاک کر دے گا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے پیسے، یہ لو اور چلے جاؤ۔ اللہ کو ہدایت دینی تھی تو اس جزیرے پر بھی لوگوں کو بھیجا۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، کبھی کبھی تو بالکل سامنے لوگ ہدایت نہیں حاصل کر پاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنی دور بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے خاندان میں بھی سب لوگوں کو، ماں باپ کو بھی، سب کو اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔